अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज हम पहुंचे हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। नाज़रीन, मार्के हक में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत में खासा इजाफा हुआ है। उभरते हुए पाकिस्तान के हवाले से आज के नौजवान क्या सोच रहा है और कितनी उम्मीदें हैं इसे पाकिस्तान के से, और मौजूदा हालात में जिस तरह चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, डिफरेंट जो कैपिटल्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, दुनिया किस तरह उनको एडमायर कर रही है, किस तरह मिल रही है, तो नौजवानों के माइंड में क्या सवालात हैं और मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या सोचते हैं, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। चलो, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सरदार यासिर अलियास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं। इसके साथ साथ कह लें कि जो आजकल तो एज ए फ़ॉरेन के जो मामला है वो बड़े अच्छे से देख रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर। सैयद अदनान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ही प्रोफेसर हैं, हम इन्हीं के डिपार्टमेंट में यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आज जो है आलमी अमूर पर हमारे साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। जनरल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मार्के हक की कामयाबी हमने देखी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफ चाइना किस तरह हमें अवामली वेलकम कर रहा है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, यूनाइटेड नेशन में, मुस्लिम दुनिया में जो एक आज पाकिस्तान की स्टैंडिंग है, ये क्या उसी का ही नतीजा जिस तरह से मार्के हक में हमने कामयाबी हासिल की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, और इट्स अ ग्रेट प्लेयर ऑलवेज़ टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल का पाकिस्तान है। ये ट्रांजिशन हो रही है जियो पॉलिटिकल एरेना में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फाइनेंशियल बैनुल अक़वामी, वो यूरेशिया की तरफ हो रहा है और चाइना एमर्ज करके आया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत ही अच्छे देरीना ताल्लुकात हैं, हुकूमतों से ऊपर उठ के पब्लिक से पब्लिक। और हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो फिनेस है वो ये है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, और चाइना के साथ है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस बैकग्राउंड में जब इंडिया ने पहले भी रिपीटेड एग्रेशन की है और अभी जब अटैक पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश की, तो उनका ये ख्याल था कि ये वॉक ओवर है, हमारे पास राफेल जहाज़ है, हमारे पास ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो हम आज़ाद कश्मीर को पे कब्ज़ा करेंगे और सी पैक को सेवर कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की कौम की दुआओं के साथ अफवाज पाकिस्तान, एयर फोर्स, नेवी और आपकी आर्मी वो यकसुई के साथ एक हिकमत अमली के साथ उन्होंने उनको ऐसा न्यूट्रलाइज़ किया कि सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये मानेगी। तो अभी ये ट्रांजिशन है और इसके अंदर ये पैक्ट्स हो रहे हैं। अभी हमने सऊदी अरेबिया के साथ कंट्रीज़ अपने मफादात में अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करती हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो पहली ब्रिक रखी गई है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की, इसके ऊपर एक मंजिल बनेगी जो OIC को पोटेंट कर देगी, और जो इंटरेस्टेड कंट्रीज़ हैं वो भी आएंगे। और ये हमारा पैक्ट डिफेंसिव है, ये ऑफेंसिव नहीं है, ये मुआहदा है दफ़ाई, कि दैट मीन्स कि अगर इज़राइल जैसे जो रोग कंट्रीज़ हैं या इंडिया जैसे रोग कंट्रीज़ जो दंदनाते फिर रहे हैं और अटैक करते हैं एट विल विद इम्प्यूनिटी, उनको रोकने के लिए एक डिटरेंस होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब हुए हैं। UNO में आपने देख लिया कि पाकिस्तान की अहमियत अभी हमारी तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है। आप उनके मुस्लिम बलाग को भी जब बुलाया, जब मिडिल ईस्ट के लोगों, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, और इसी तरह जो ट्रंप के साथ भी मुलाकात इज़ वेरी वेरी गुड। और इसके अंदर हमारे जो 2-3-4 म्यूचुअल पॉइंट रेज हुए हैं, वो एक कश्मीर के ऊपर जो उनकी है, नंबर 2 ये टेररिज्म जो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पे हो रहा है, नंबर 3 जो हमारे वाटर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो जो मसाइल हैं, प्लस बाईलैटरल ट्रेड जो अमेरिका करना चाहता है और गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। पाकिस्तान एक बेस्ट लैंड है और इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। चाइनीज़ भी फुली इन्वॉल्व है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारी हार्ट टू हार्ट उनके साथ एक है,
اور اسی طرح اگر امریکہ کا ایٹیچیوڈ ابھی چینج ہوا ہے وچ از اے چینج فار دی بیٹر, ہم اسے ویلکم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سرخرو ہوگا. قوم کی دعائیں ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. آپ کو اپنی افواج پاکستان اور قوم کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں ایک آئسولیشن تھی پاکستان کو لے کر, ڈفرینٹ جو کیپٹلز ہیں وہ اس طرح سے پاکستان کو کہہ لیں کہ پاکستان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے, لیکن ایک دم سے جوہر سلیم صاحب جو امپورٹنس پاکستان کو ملی ہے, جس طرح جوہر صاحب نے بتایا کہ 57 جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں, دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں, امریکنز کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, چائنیز کس طرح, اور ساتھ رشیا کے ساتھ کس طرح ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ سارا اس جواب کا نتیجہ ہے جو ہم نے انڈیا کو دیا. جی دیکھیں, ہندوستان کی کوشش تو بہت سالوں سے یہ تھی کہ پاکستان کو مارجنلائز کریں اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کریں. اچھا, اس کوشش میں وہ کامیاب تو کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان نے بھی اگر پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں ایسیوس کی جو سمٹ ہوئی, اس سے پہلے بھی بہت ہی زیادہ ایک ہیکٹک ڈپلومیسی ہمیشہ رہی ہے. پاکستان کے تعلقات بھی دنیا کے اہم ترین ممالک کے ساتھ رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ تو ہندوستان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, بیکاز بجائے اس کے کہ پاکستان وہ سمجھتے تھے کہ ہم آئسولیٹ پاکستان کو جو کرنے کی پالیسی ہے, اب اس کا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بالکل اسٹینگولیٹ ہم کر سکتے ہیں شاید. لیکن الٹا ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل بہت بڑھ گیا ہے, پاکستان کا ملٹری پروفائل بڑھ گیا ہے, پاکستان کا اسٹریٹجک پروفائل بڑھ گیا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں, اب یہ جو ہے اس سے تو بہت سارے ملکوں کے ایک دم جو ہے پوری دنیا کے جو اینالسٹ ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, بیکاز اس سے پاکستان کی اہمیت جو ان سی ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہ صرف اس خطے میں تو ہے ہی پاکستان, جو ہم پاکستان نے پروو کیا یہ جو کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ, اس میں جس طرح سے ان کو شکست دی, جس طرح سے ان کا اپنی ڈیٹرنس شو کی, جس طرح سے ایک بفٹنگ رسپانس دیا. لیکن اس کے باہر بھی پاکستان نے جو ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پاکستان ابھر کے سامنے آیا. اچھا, اس کا بھی ایک پس منظر ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دیکھیں دفاعی تعلقات جو ہیں وہ 1950 سے ہیں, 60 کی دہائی میں بھی, 70 کی دہائی میں بھی, 80 کی دہائی میں بھی, 90 میں کئی ایسے مواقع رہے ہیں جب پاکستان کی ایک ڈویژن سے زیادہ فوج وہاں پہ اسٹیشن رہی ہے. جنرل صاحب وہاں پہ سر پہ کر چکے ہیں. جی, میں ان کے یہ جو جنوبی ایریا ہے سعودی عربیہ کا, اس کے اندر میں ایریا کمانڈر تھا ان 1985 to 87, اور نارتھ میں تبوک کے اندر جنرل جہانگیر کرامت اس وقت بریگیڈیئر تھے, وہ تھے. میرا ڈیوٹی تھی یہ صدرن بارڈر کو لک آفٹر کرنا اور ان کی اسرائیل کے, تو 20,000 لوگ اس وقت موجود تھے. اور الحمدللہ تھرو آؤٹ یہ جب 1979 میں حرم شریف پہ حملہ ہوا بلکہ قبضہ ہو گیا تو پاکستانی فوج ہی گئی تھی. 1967 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی ایک پیکٹ کیا تھا. اور خدا کے کرم سے ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تو ایک عقیدت کا بھی ایک رشتہ ہے, اور ابھی یہ فارملائز ہوا ہے جس کی ضرورت تھی, چونکہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے $9 بلین, سعودی عربیہ کا ڈیفنس بجٹ ہے $78 بلین. لیکن کمبیٹ وردینس پاکستان فوج کی دنیا میں مانی جاتی ہے. ہم 12th ہیں بین الاقوامی ریٹنگ لسٹ کے اوپر 145 کنٹری میں, اور سعودی عربیہ 24th ہے ان میں. تو ابھی ان کی ٹیکنالوجی, ہماری ٹریننگ, ان کی ریسورسز, الحمدللہ ہماری ڈیفنس پروڈکشن کا جو ہے وہ ہم اکٹھا کر کے تو چلیں گے اور باقی مسلم ممالک کو بھی ساتھ کریں گے, تو یہ ایک فارمیڈیبل فورس ہوگی, اور اسرائیل کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان یا عرب کے کسی ملک کی طرف دے. ٹھیک ہے یاسر صاحب, آپ ڈفرینٹ ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ماضی میں کس طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا, یہ مارکے حق کی کامیابی کے بعد کس طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں جو انسٹیبلٹی رہی ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے ہو, ڈومیسٹک ایشوز ہوں, وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے, جنرلی ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان از ناٹ فٹ فار بزنس. اب وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے اس کے ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی کی ڈائریکٹ کوریلیشن ہے, اینڈ ایوری بڈی سیز پاکستان ویری ڈفرنٹلی دیٹ دس از اے کنٹری ویئر وی مسٹ انویسٹ, اے کنٹری وچ وی کین ڈو ہیو بائیلیٹرل ریلیشن شپس, بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ کامرس مسٹ انہینس. اور یہ اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے ملٹیپل ایونیوز کریٹ ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ون, اس کے بعد باقی ممالک بھی تیار ہیں ٹریڈ کے لیے, کامرس کے لیے, ملٹیپل ایکٹیویٹیز کے لیے. آئی تھنک جو المیہ رہا ہے پاکستان کا کہ سب سے زیادہ قربانیاں اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان نے دی ہیں. وار اینڈ ٹیرر پہ سویلین اور سیکورٹی فورسز کی کیجولٹی سب سے زیادہ ہم نے اٹھائی ہیں, اور پھر بھی اس کے باوجود بلیم بھی ہمیں ملتا رہا کہ یار یہ دیکھیں یہاں انسٹیبلٹی کس کی وجہ سے ہے, وہ قربانی ہم نے دی. ہم نے تو نہیں کہا کہ یہاں پہ آپ آ کے اٹیک کریں, ہم نے تو نہیں کہا کہ ٹیررسٹ پاکستان کے تھرو موو کریں. سو اٹس سم تھنگ دیٹ ہیپن, وی ور دی نیبرس وکٹمس.
تو ہمیں ایز اے وکٹم دیکھا نہیں گیا, لیکن فائنلی وی آر نو لانگر بینگ بلیمڈ, وی آر فائنلی بینگ سین ایز دا پیپل ہو ایکچولی تھرائیوڈ اینڈ سکسیزفلی کریٹڈ اسٹیبلٹی, کیونکہ پاکستان میں جتنے آپ کے allied ملک ہیں اس کے تھرو ہی سکسیزفل ہو سکتے ہیں, جو آپ کی سینٹرل ایشیا ہے, افغانستان ہے. سو ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے, اب آپ کی ساری ریجن کے علاوہ گلوبل فورم پہ سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان از ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجکلی فار ایوری بڈی ایلس. اینڈ آپ کی جو آرمی کی مائٹ ہے دیٹس دیئر. آپ دیکھیں, آپ اس ملک سے مقابلہ کر رہے تھے, اس کی 1.2 بلین کی فوج ہے, آپ کو 6 لاکھ تھے, اور اس میں سے آدھی تو انہوں نے خالی کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ڈپلوائے کی ہوئی ہے. سو پاکستان ہیز شون دیٹ اٹس ناٹ اے میٹر آف دی ہیومن ریسورس, اٹس اباؤٹ دا اسکل, اٹس اباؤٹ نیت, اٹس اباؤٹ دا ریلیجن, اٹس اباؤٹ دا فیتھ. ہمیں یقین ہے, ہم شہادت مانتے ہیں, اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا اس بار. ٹھیک ہے, مطلب کہ کافی آپ کہہ رہے ہیں کہ پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کو. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتا تھا افغانستان کے تناظر میں, اور یہ کہا گیا کہ یہاں سے ایس ایف فورسز کا نیٹو کے جانے کے بعد اب پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں رہی. لیکن جس طرح سے ابھی یونائٹڈ نیشن کے ٹائم پہ ہم نے دیکھ لیا, مسلم ورلڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے, یہ کتنا فروٹفل ہوگا آئندہ پاکستان کے لیے؟ جی بہت شکریہ. میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے, جس وقت سے یو ایس کا وڈرال افغانستان سے ہوا, یو ایس کی فورن پالیسی میں شاید یہ ڈیبیٹس تھیں کہ پاکستان کی ریلیونس کم ہو گئی ہے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ جس وقت مارکہ حق ہوا ہے, اس کے بعد پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی, اینڈ پاکستان ایک نہ صرف ریجنل لیول کے اوپر بلکہ گلوبل لیول کے اوپر اس کی ریلیونس کافی زیادہ دیکھی گئی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر کلوز ایسوسیشن اور پارٹنرشپ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر. اس کی 2-3-4 وجوہات ہیں, جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں, جس میں ISKP کے جو شریف اللہ تھے ان کو پکڑنا پاکستان کا, جو کہ افغانستان میں ان کی وڈرال کے اندر کلپریٹ تھے, تو اس کا ایک یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کلوز آئے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی اکنالجمنٹ کہ امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو مئی 2025 کا انسیڈنٹ ہوا یا لمیٹڈ وار تھی, اس کو ڈیفیوز کیا. ٹرمپ نے اس چیز کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں, اور پاکستان نے اس کو ڈیولی نہ صرف اکنالج کیا بلکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی بیسیکلی نامینیٹ کیا. تو اس وجہ سے پاکستان کی ایک کلوز پارٹنرشپ ہے. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی اور پاکستان کے ساتھ جو منرلز کے اندر کولیبریشن ہے, وہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں ابھی جو $50 ملین کی ایک منرل ڈیل ہوئی ہے. ان تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہیں. مطلب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنگوں کے لیے پورے معاملات ہوتے تھے, لیکن اب آپ بات کریں کہ ٹریڈ کے لیے بھی چیزیں آگے بڑھیں گی, بڑا خوش آئند ہے. اب یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں, جی آپ کے پاس جو سوالات ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, دس از بابر خان بوزدار, an MPhil scholar from Strategic Studies Department. Sir, my question is regarding Pak-Saudi Arabia Mutual Defense and Strategic Pact. As you have discussed that Pakistan is going to offer an extended deterrence to Saudi Arabia. Here my question is that, sir, what Saudi Arabia is going to offer Pakistan in exchange? And secondly, if there is a conflict between India and Pakistan, where Saudi Arabia is going to stand? دیکھیں, سعودی عربیہ کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیفنس کی کیپیبلٹی ان کی کتنی زیادہ ہے. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا کے اندر, مثلا F-15 ہیں, مثلا یورو فائٹرز ہیں, اور ڈیفنس کے اندر تو ہائیسٹ, یعنی دیئر بجٹ از 4th ہائیسٹ ان دی ورلڈ. امریکہ کا نمبر 1 ہے $1 ٹریلین, نمبر 2 پہ چائنا ہے کو $300 بلین, اور دین 3rd از رشیا جو 126 بلین, اس سے چوتھے نمبر پہ سعودی عربیہ کا ہے $78 بلین. تو ایک تو وہ ٹیکنالوجی ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں. پھر ان کے پاس ریسورسز ہیں, اور پاکستان کے پاس اللہ کے کرم سے آپ کی ٹرینڈ آرمی ہے جو پاکستان کی قوم کی کھوک سے جس نے جنم لیا ہے, جس میں چاروں صوبوں کشمیر کے بچے ہمارے جوان, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. وہ تھوڑا سا آنریریم لے کے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں اپنی قومی سلامتی کی آبیاری کے لیے. تو ان سے ہمارا پاکستان کی طرف سے ہم ان کو اپنے طور کے اوپر, ہماری مین پاور ہے وہاں, ہم ان کو ٹریننگ اپنے طور کے اوپر دے سکتے ہیں. تو
تو یہ ایک ون ون سچویشن اللہ کے کرم سے ہوگی اور یہ بہت اچھا ہے. جو آپ پوچھ رہے تھے ریگارڈنگ دی انویسٹمنٹ, ابھی ہز ہائنس محمد بن سلمان کی اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں اپنی ٹیم کو کہ یو مسٹ وزٹ پاکستان اینڈ ایکسپلور ڈفرنٹ ایونیوز فار انویسٹمنٹ, جس میں ایگریکلچر بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, منرلز بھی ہے, ٹورزم بھی ہے, انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی ہیں. اس میں دونوں سیگمنٹس ہوں گے, G2G اور B2B. اور یہ لاسٹ ایئر بھی کیا گیا تھا کیونکہ ان کا بائی ڈیفالٹ ایک انکلینیشن ہے ٹورڈز پاکستان بینگ اے برادرلی نیشن. اور اس سال بھی اسپیسیفک انسٹرکشن دی گئی ہیں ہماری ٹیم کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی کہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے ملٹیپل بائیلیٹرل اگریمنٹ سائن کیے جائیں گے, بلینز آف ڈالرز کی اس کی ویلیو ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہ یاسر صاحب سے یہ MOUs کافی سائن ہوتے ہیں اور آئندہ چند ماہ میں انویسٹمنٹ آئے گی, بہت بار اس طرح کے اعلانات بھی ہوتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی. جو فگر دیکھیں فگر اتنا نہیں ہوتا جتنے وعدے ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی جو MOUs سائن ہوئے تھے اس میں سے میجورٹی MOUs میٹریلائز ہوئے ہیں, سو آئی کین گارنٹی دیٹ دیر از اے لاٹ ہیپننگ. اوکے جی سر, آپ نے پہلے یہ کہا کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, تو سر آپ کس کلاس کو ریفر کر رہے تھے, دا ورکنگ کلاس یا ایلیٹ کلاس؟ دیکھیں میں اوکے تھینک یو ویری میں جب پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا تو میں کسی کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے آن دی گلوب which is at the cross junction of South Asia, Central Asian Republics, Middle East, اس لحاظ سے آپ کی ایک اسٹریٹجک امپارٹنس ہے. نمبر 2, اس کے پاس ماؤنٹینز ہیں, اس کے پاس ڈیزرٹ ہے, اس کی کوسٹ لائن ہے, اس کے پاس پلینز آف پنجاب ہیں, اٹ از رچ ان منرلز, اور اس کے آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں. تو دیٹ از وائی آئی سے انویسٹرز کے لیے اٹ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, تاکہ وہ آئیں انویسٹ کریں اور پاکستان اور پراسپرس ہو اور ہمارے لوگ بینیفٹ کریں. میں اس میں اگین ایڈ کر دوں, اپراکسیمیٹلی $1 بلین ورتھ کے اگریمنٹ آلریڈی میٹریلائز ہو چکے ہیں جو لاسٹ ٹائم سائن ہوئے تھے. آپ کا جو سوال ہے ورکنگ کلاس کا یا اپر کلاس کا, دیز ٹو آر لائک ہینڈ اینڈ گلو. اگر کوئی بھی انڈسٹری لگے گی تو اس میں آپ کے ساتھ ورکنگ کلاس ہی امبیڈ ہوگی, کیونکہ آج پاکستان میں ہیومنوائڈس تو کام نہیں کر رہے, روبوٹس تو ہیں نہیں. آپ کی ہیومن ریسورس ہی ہے جو اس کو لے کے آگے جائے گی, اور ہیومن ریسورس ہر سیگمنٹ میں ہے, چاہے وہ لوور کلاس ہو, مڈل ہو یا اپر میں ہو. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ویری فائن بیلنس. اس میں سیگریگیشن کوئی نہیں ہے. آپ کی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے ویلتھ کے اندر, کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر, ہر بندہ ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اپر کلاس ہو, مڈل کلاس ہو یا لوور کلاس ہو, وی آل دی سیم, دیر از نو ڈفرینس. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو ابھی پاکستان کو امریکہ بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے مارکہ حق کے بعد, تو کیا یہ صرف مارکہ حق کے بعد پذیرائی ملی ہے یا ابھی جو امریکہ بات کر رہے بگرام بیس کا افغانستان میں, تو پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کو دوبارہ سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر تو وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ ایز اے ڈیفینس اینالسٹ؟ ویسے ایک پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم امریکنز کے قریب ہوئے ہیں تو وہ جنگوں کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہی ہوا ہے, بلینز آف ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے. ایک عام تاثر پاکستانی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. یہ سچی بات ہے. دیکھیے امریکہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں 50s میں آئزن ہاور نے پریزیڈنٹ جو تھے پاکستان کو بہت سا ڈیفنس کی ہیلپ کی, جس کی وجہ سے سوویت یونین ہم سے ناراض ہوا. پھر امریکہ نے ہمیں یوز کیا یہ سوویت کو نکالنے کے لیے, وہ ہمارا انٹرسٹ بھی تھا چونکہ سوویت یونین کا جو انویژن تھا افغانستان کا وہ وارم واٹرز کی طرف جانا چاہتے تھے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا. پھر جب وہ نکل گئے سوویت یونین تو انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ لگا دی, گلین امینڈمنٹ, دوسری اور بہت سی چیزیں. اس لیے یہ اتار چڑھاؤ رہا ہے, لیکن جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں افغانستان پہ قبضے کی, ویدر وہ برطانیہ نے کی ہیں, وہ سوویت یونین نے کی ہیں, وہ امریکہ نے کی ہیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے امریکہ کو افغانستان سے نکالا گیا تھا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اے چانس کہ افغان ایک غیور قوم ہے کہ وہ الاؤ کریں گے کہ آپ باگرام کے اڈے پہ آ کے تو اس ایریے کے اندر پھر تھانے داری کریں. یہ جب کولڈ وار ختم ہوئی نا تو امریکہ دنیا میں ایک نیو کلونیلزم کا کانسیپٹ آ گیا کہ جی ابھی اپنے وائسرائے تو نہیں بٹھا سکتے, لیکن آپ 800 بیسز ہیں امریکہ کی پوری دنیا میں, اور وہ بیسز جو ہیں اس سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بٹ ابھی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ گریجولی خدا کے کرم سے دنیا کے اندر ایک نہ یونائٹڈ نیشن ڈیموکریٹائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں یلغار یونائٹڈ نیشن پہ کی کہ یہی سب پوائنٹ یہ ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن نے کشمیر پہ ریزولوشن دی ہے تو آپ نے ویٹو کیا ہے, جب انہوں نے پیلسٹینین پہ 6 دفعہ کوشش کی ہے کہ سیز فائر ہو, آپ نے ویٹو کیا ہے. تو کیا رسپانسیبل یونائٹڈ نیشن ہے, اس کے تو آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں, پیس کیپنگ, اور وہ کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان کی کیا مدد کی ہے؟ یہ P5 کنٹریز ویٹو پار
یہ دیٹ از واٹ وی ہیو ریکمینڈیڈ کہ ری آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن، اور وہ ایک ڈیموکریٹک ادارہ ہو جہاں میجارٹی کا جو ابھی 161 کنٹریز کہتے ہیں پیلسٹائن کے اندر 2 نیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ویٹو سیکیورٹی کونسل میں اس سارے پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو وٹ از دس؟ یہ تو دنیا کے اندر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بٹ ہمیں کیئرفلی آگے چلنا ہے، ہمیں دوستوں میں اضافہ کرنا ہے، دشمنوں میں نہیں کرنا. اور آئی ایم شیور کہ آپ کی حکومت اور آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، آپ کی جو آرمڈ فورسز کی لیڈرشپ ہے، آپ وہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، اور اللہ کے کرم سے ہم ایمرج ہو رہے ہیں ایز ریجنل پارٹ جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی بانی پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا کہ نیبرز کے اچھے نیبرز اچھے تعلقات رکھتے ہیں. بدقسمتی ہے پاکستان کی، نیبر ہمیں اچھے نہیں ملے، وہاں سے بھی مشکلات کا سامنا ہے. سپر پاورز کی جانب بھی ہم گئے تو امریکہ کی بات کر لیں، وہاں سے بھی الائے رہے ہیں، لیکن مشکلات ہی پاکستان اس کے نتیجے میں فیس کی ہیں. جوہر صاحب، تو اس بار ہم امریکنز کے پاس گئے ہیں، قریب ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور ایک اچھا کہہ لیں کہ ایک مراسم ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ واقعی بہتر ہوگا؟ کیونکہ ہر بار جب امریکنز کے ہم قریب ہوئے ہیں تو کہا یہی جاتا رہا کہ اس بار پاکستان کے بہت اچھا ہوگا، یہ تعلقات اتحادی بن رہے ہیں، ہم بہت اسٹرینتھن ہو جائیں گے، دنیا میں ہماری اہمیت بڑھ جائے گی. ایسا ہوا کچھ نہیں ماضی میں. اچھا، یہ جو سپر پاورز کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتے. اس میں تعلقات جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ 2-3 چیزوں پہ، آپ تو سارے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ویلیوز پہ بیسڈ ہو سکتے ہیں، پھر شیئرڈ پرسیپشنز پہ بیسڈ ہوتے ہیں، شیئرڈ انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اب وہ شیئرڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کئی ایسے مواقع آئے جب بہت زیادہ کلوز آپ رہے، پارٹنرشپس رہیں، بہت زیادہ اسٹریٹجک بھی اور اکنامک بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ تھیں. پھر ایسے مواقع بھی آئے کہ وہ جو ہے نا اتنے زیادہ گرم جوشی نہیں رہی تعلقات میں، کچھ پرسیپشنز ہم ایک ٹیلی فون کا بھی ویٹ کرتے رہے کہ چلے بائیڈن کو فون کال کر لیں. بالکل، وہ سارا کچھ ہوا. لیکن ابھی اس وقت جو ہیں، اس وقت وی آر ان اے گڈ پلیس. آئی تھنک یہ ریئلائزیشن امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے کہ دیکھیں جو ہمیں ایک خاکہ بنانا ہے آگے مستقبل کے تعلقات کا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو میوچولی بینیفیشل ہو دونوں کے لیے. اب اس میں امریکہ کی اہمیت جو سی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے، سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہماری امریکہ کو جاتی ہیں، سب سے زیادہ ٹریڈ سرپلس دنیا میں ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ سے بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں، وہاں پہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں، بلکہ ملین سے زیادہ ہیں. اب یہ سارے بہت اہم. پھر دیکھیں امریکہ جو ہے وہ گیٹ کیپر ہے کس کا؟ آئی ایم ایف کا. آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. امریکہ کا بہت اثر ہے ورلڈ بینک پہ. ورلڈ بینک کے ساتھ آپ $20 بلین کا پروگرام سائن کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 سال کے لیے. سو وہ جو اہمیت ہے وہ اپنی پھر دنیا میں بہت زیادہ معاملات پہ جو ہے نا وہ امریکہ ہر جگہ انوالو ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ پاکستان کی بھی بہت زیادہ جگہوں پہ ہماری اسٹریٹجک جو پرسیپشنز ہیں وہ ملتی بھی ہیں. تو ایک بہت زیادہ اس وقت ایسی، اور پھر ایک ایسی سچویشن ہے بہت عرصے تک ہندوستان جو ہے وہ بیوقوف بناتا رہا مغربی ممالک کو اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ. ایک دوگلی پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ہپوکریسی پہ بیس تھی. ان کو چکر دیتے تھے، امریکہ کو کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے خادم ہیں، چائنا کو آپ کے لیے ہم وہ کاؤنٹر ویٹ بنیں گے. اچھا، روس کے ساتھ جا کے ان سے تیل خریدتے تھے سینکشنز کے باوجود، بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. ایران سے بھی سینکشنز کے باوجود ساری وہ ٹریڈ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. اچھا، چائنا کے ساتھ بھی ان کی بہت بڑی ٹریڈ. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اچھا، اس پہ پھر دنیا نے یہ دیکھا ساتھ ہی ساتھ کہ جی ہم تو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا، لیکن جب یہ کانفلکٹ پاکستان کا اور انڈیا کا ہوا اس میں جس طرح کی ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد وہ بھی ہوا کہ جی وہ تو ان میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر ویٹ بن سکے. تو پاکستان کی اہمیت ایک پھر ابھر کے سامنے آئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے پریگمیٹک قسم کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح بائیڈن تھے کہ بہت ساری چیزوں پہ وہ انڈیا کو وہ درگزر کر دیتے تھے. تو اس میں جو ہمارے کنورجنسز ہیں ایک دم پاکستان اور امریکہ کے، وہ کھل کے سامنے آئے ہیں، ان کے ڈائیورجنسز ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو اپنے ریلیشنز ہیں اس طرح سے استوار کریں کہ اس میں دونوں سائڈ سے جو کامنالٹیز ہیں وہ اس کو انسٹیٹیوشنل لنکیجز میں بدلیں، اس کو مٹیریل ٹریڈ اور زیادہ ہو، ہماری انویسٹمنٹ کوآپریشن ایکچولی بڑھے بہت زیادہ جو ہے. بیکاز دیکھیں پوٹینشیل تو ہے لیکن اس پوٹینشیل کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اصل کوآپریشن میں. اور وہی ہمارا چیلنج ہے کہ مستقبل کے لیے ایک ایسا وہ راستہ بنا دیں کہ جس میں صرف ٹرانزیکشنل نہ رہے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، بلکہ وہ زیادہ مضبوط بنیادوں پہ استوار ہو. ٹھیک ہے، یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ناظرین ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडिया खुद से आइसोलेट हो चुका है। यासिर साहब, जो एक खित्ते के अंदर अपनी थानेदारी कायम करने का उसका एक कहने सोच थी, एक्सपेंशन की जो सोच थी इंडिया की, क्या उस पर भी फुल स्टॉप लग गया? जिस तरह हम इसराइल की बात करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के जिस तरह की मरासिम है, जिस तरह अरब दुनिया मुत्तहद हो रही है, वहाँ फुल स्टॉप लग गया। पाकिस्तान के जवाब के बाद वहाँ भी फुल स्टॉप लग गया उस जो सोच थी इंडिया में पाई जाती है। देखें, बुनियाद नीयत है। पाकिस्तान की नीयत हमेशा साफ़ थी और उसका रिज़ल्ट आपको मिल गया, और वो बदनीयती उस साइड पे आपने देख ली। और स्पेशली मैं अपने मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा टू शो द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल मीडिया एंड अनप्रोफेशनल लोग जो कि गलत बयानी कर रहे थे। एक ड्रामा उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश की और दुनिया ने देख लिया, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया ने कहा कि जो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव लेके आ रहे हैं, हकीकत कुछ और है। और उनके अपने लोगों ने, उनके अपने सेलिब्रिटीज़ ने, उनके अपनी आवाम ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। सो दुनिया में उनके आई थिंक विजिबल था सबके लिए कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैलिफाइड इंटेंशंस उनकी विजिबल थी। तो आई थिंक वो थानेदारी वाला तो ऑप्शन अब रहा ही नहीं। सिमिलरली ट्रेड की बात करें तो आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डबल टैरिफ्स इन पर लगा दिए हैं, बिकॉज ही इज़ रियलाइज एंड ही इज़ ऑल्सो एक्नॉलेजेस कि यार हमारे साथ तो ये बिल्कुल ही प्ले कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान के साथ जो उनकी एक नरमी है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो इसी बुनियाद पे कि वी वांट टू स्ट्रेंथन द टाइज। हमारे साथ जो उनकी टैरिफ्स हैं वो भी बहुत कम है। सिमिलरली अब जो बायलैटरल कोऑपरेशन हम देख रहे हैं ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देसी के पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यूरोपियन यूनियंस के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ में डिक्लाइन आने वाला है इकोनॉमिकली, बिकॉज वहाँ पे उनके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। शायद उनके पास काम होगा लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और साथ साथ मैन पावर नहीं है। हमारा 50% यूथ जो हमारे सामने बैठा हुआ है लेस दैन द एज ऑफ 35, इसको हमने चैनलाइज करना है और यूटिलाइज़ करना है, और कॉस्ट बहुत कम है। हम अभी जो कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ सिंपली बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडिशन जो उनके पास है, मशीनरी उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, मैन पावर हमारे पास है, और सिमिलरली उनके ऊपर भी टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हम शिफ्ट कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर तो पूरी रीजन में सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप को आप केटर फॉर कर सकते हैं। और मल्टीपल एवेन्यूज़ इन प्रोडक्शन के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, टूरिज्म के भी हम बात कर रहे हैं, AI की हम बात कर रहे हैं। आई मीन इस साल भी हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में 16% में इजाफा हुआ है, प्राइमरली IT एंड सर्विस सेक्टर में। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्रिप्टो की अगर आप बात कर लें, सो हमने इस पर काम करना है, हमने इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना है, इसको चैनलाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इसको वो स्किल्स देनी है। मतलब जो एक वैक्यूम है अमेरिकन टैरिफ के बाद, पाकिस्तान उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है। ठीक है बुखारी साहब, हमने देखा कि आइसोलेट करने की पाकिस्तान को कोशिश, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडिया खुद आइसोलेट है। विद इन इंडिया बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि नेपाल के साथ उनके मरासिम जो हैं, चाइना के साथ जो ताल्लुकात है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इवन पाकिस्तान है, तो खुद वो आइसोलेट होकर रह गए, दुनिया से कट कर रह गए। एक चीज़ जो मैं मार्का हक के बारे में भी और ये जो मई 2025 का इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से कहना चाहता हूँ कि इंडिया इस खित्ते के अंदर एक न्यू नॉर्मल को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, और वो न्यू नॉर्मल ये था कि अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है इंडिया में दैट allegedly इज़ लिंक्ड विद पाकिस्तान, जो कि इंडिया समझता है, तो इंडिया एक्शन लेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और वो जिस तरह के मई 2025 में उन्होंने एफ़र्ट की सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर करने की, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और कैलिब्रेटेड और रेस्ट्रेंड मैनर के अंदर पाकिस्तान ने उनके 6 रफ़ाल फाइटर जेट्स भी गिराए, और जो उनका न्यू नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट वो लेके आना चाह रहे थे उसके ऊपर फुल स्टॉप या उसको रीथिंक करने के लिए पाकिस्तान ने एक इकदाम उठाया। इंडिया की एक इकॉनमी, उसका स्टेचर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़रूर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहेंगे कि भाई इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। इट हैज़ इट्स प्लेस, उसकी इकॉनमी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से जो मई 2025 के ऊपर हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जो कि पाकिस्तान ने अभी तक कैपिटलाइज़ की भी है। और मेरा ये ख्याल है कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को इसी चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज़ करना चाहिए कि हमारे अपने जो रिलेशंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर हमने डिफेंस पैक्ट किया है, वो उस तरह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे अंदाज में जा रही है। ठीक है सर, मेरा सवाल एनी ऑफ द रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट कैन आंसर। मेरा सवाल ये है कि अभी मार्का हक के फ़ौरन बाद हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्व की वो था रिवाइवल ऑफ रिलेशंस बिटवीन US एंड पाकिस्तान। हमने तारीख़ में भी देखा कि पाकिस्तान के ग्रेट पावर्स के साथ जो ही रिवाइवल होता है रिलेशन का, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान टोटली टिल्ट हो जाता है। इफ़ वी हैव सीन द मिस्टर इमरान खान टाइम, तो हमने चाइना की तरफ कंप्लीट टिल्ट रखा। हमारे जो US पाकिस्तान के रिलेशन थे वो बिल्कुल सर्द महरी का शिकार है जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस दफ़ा कितना मुश्किल है पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम रखना?
ٹھیک ہے، بلکہ ان کے کوشچن میں ایک اور چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، امریکن سے دور ہوئے، لیکن ایک تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے بالکل سی پیک اور ساری چیزیں سرد بولی کا شکار ہو گئی تھی. جوہر سلیم صاحب آپ اس کو آنسر کیجیے. دیکھیں چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ ایک آپ دیکھیں یہ ایک ڈیفائننگ چیلنج ہے، ڈیفائننگ تھیم ہے ہماری فارن پالیسی کے لیے، اور یہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا. اب یہ زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ کیونکہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں پہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا اب ایسا کمپیٹیٹر ہے جو سپر پاور بننے کے نزدیک ہے اور وہ اس کو روکنا چاہتا ہے. تو ظاہر انڈو پیسفک اسٹریٹجی پوری بنی جس میں ہندوستان کا کردار آپ دیکھیں وہ کواد بنا، جس میں انڈیا بھی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، پھر امریکہ ہے، پھر I2U2 بنا جس میں اسرائیل بھی ہے، انڈیا ہے، کئی اتحاد اس قسم کے بنے. اچھا اب پاکستان کو وہ کیونکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تو چین کا حلیف ہے تو اس لیے پاکستان کو ایک قسم کا انہوں نے اپنے اس میں تھوڑا مارجنلائز کر دیا اپنے فارن پالیسی ایمبٹ سے. ابھی جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جیسا میں نے کہا بہت زیادہ پریگمیٹک آدمی ہے، وہ ان کا زاویہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انٹرسٹ امریکہ کے سیف گارڈ ہو سکتے ہیں وہاں پہ کریں. تو اس میں ایک ہمارے لیے ایک راستہ نکلا ہے. اس سے پہلے یہ پرابلم ہو رہی تھی ہمیں کہ دیکھیں جو بائیڈن کے ٹائم پہ اور اس سے پہلے بھی یہ کام کب شروع ہوا تھا، یہ اوباما کے ٹائم سے بھی پہلے کا شروع ہوا ہے، جب امریکہ کے پالیسی میکرز جو ہیں خصوصاً ان کی جو آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنائیں تاکہ چائنا کو ہم کنٹین کریں. اب آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ پہلی کنٹینمنٹ پالیسی کب ہوئی تھی رشیا کے سوویت یونین کے خلاف 50s میں، تو یہ سیکنڈ کنٹینمنٹ ہے ایک قسم کی. اس میں انہوں نے سمجھا کہ انڈیا کا کردار بہت زیادہ واضح ہوگا، لیکن پاکستان چونکہ چین کا ہی بہت زیادہ قریبی حلیف ہے، ہم تو ظاہر آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر ہیں، تو ان کو انہوں نے ہمیں بالکل مختلف انداز میں دیکھا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور یہ چیز امریکہ نے بھی اس چیز کو اب امپورٹنس دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس ریجن کو اپنی وہ جو ہے نا کمپٹیشن کا اکھاڑا نہ بنائیں. یہ ریجن جو ہے یہ کوآپریشن اس میں ہونی چاہیے. بہت دیکھیں انڈیا چائنا کی اور امریکہ کی آپس کی جو ٹریڈ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ ہے. ان کے بہت سے مفادات آپس سے بھی وابستہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وی وانٹ ٹو بی اے فورس یا اے فیکٹر فار کوآپریشن رادر دین کانفلکٹ. تو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ ہمارا یہ موقف سمجھا ہے. ہم نے امریکنز کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کافی دیر سے کر رہے تھے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ایک لازوال دوستی ہے، ایک ہماری اسٹریٹجک کوآپریٹو سب سے بڑا ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے دنیا میں، سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر ہے، اور جو ہے سب سے بڑا ڈیفنس پارٹنر ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت زیادہ اسٹریٹجک ہم آہنگی بھی ہے، لیکن وہ کسی کے خلاف نہیں ہے کسی طرح سے بھی، نہ انڈیا کے خلاف ہے نہ ہی کسی طرح سے امریکہ کے خلاف ہے یا مغرب کے خلاف ہے. اچھا یہ اب دوسری طرف جس طرح میں نے آلریڈی کہا امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی تعلقات ہیں اس کی نوعیت اس کی اہمیت بھی میں نے بتائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہے کوئی زیرو سم گیم نہ ہو، کہ وہ بیلنس اس طرح کہ اچھا بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں. بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو تعلقات ایک ملک کے ساتھ ہیں وہ دوسرے ملک کو افیکٹ نہ کریں، اس کو امپیکٹ نہ کریں، اس کو مطلب ایڈورسلی خصوصاً امپیکٹ نہ کریں. تو یہ ایک چیز تسلیم کر لی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس وقت وی آر ان اے گڈ پلیس لائک ایسے بیکاز دونوں ملک جو ان سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے ہمیں چیلنجز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ کانفلکٹ جس طرح بڑھے گا، آپ نے وہ چیز پڑھی ہوگی تھوسیڈیڈیز ٹریپ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ جب ایک جو ہے نا اسٹیٹس کوسٹ پاور ہوتی ہے اور ایک پاور جو سی ایسی ہے جو کہ ریویژنسٹ پاور آتی ہے تو ان کے کانفلکٹ میں بہت سارے پھر ملک جو سے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز کی پاسبلٹی ہے. لیکن دیکھیں ہماری فارن پالیسی جو سی اتنی جو ہے نا ہم اچھی طرح سے اس وقت چلا رہے ہیں، اتنی کمپریہنسو ہے اور وہ اس طرح مضبوط بنیادوں پہ استوار ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آگے بھی ہمارے چین کے ساتھ بھی تعلقات جس طرح کے ہیں وہ اسی طرح سے بڑھیں، امریکہ کے ساتھ بھی اسٹرینگتن ہو. اور ہم جو ہے نا جیسے 70s میں ہم تھے، 70s میں ہم نے ایک کردار ادا کیا تھا امریکہ اور چین کی ریپروشمنٹ کے لیے جو بہت ہی اہم ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا کہ سنجر کا دورہ جو پاکستان نے کروایا تھا سارا، اور وہ پاکستان ایک پل بن گیا تھا. تو اسی طرح ہم دوبارہ سے وہی کردار ادا کریں ان جو ہے نا ان بہت بڑی لیکن یہاں پہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے جو رائیولز ہیں ان کے آپس کے جو کنفلکٹس ہیں اس کے اندر مطلب سینڈوچ پاکستان بن سکتا ہے، مطلب ایک خدشات پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ سوالات کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟
تو سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دس سیشن. اور میرا یہ کویشچن ہے کہ ابھی مارکہ حق کی جو ہماری بہترین سکسیس ہوئی ہے, آئی پے ٹریبیوٹ ٹو آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ آلسو ٹو دا انٹائر پاکستان نیشن. اور اس کے علاوہ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اب ڈیفنس پیکٹ ہم نے سائن کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو اب ہم کتنے سیوٹیبل پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم پیلسٹائن ایشو کو ریز کریں, فردر ریز کریں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, پلس ہم کشمیر ایشو کو ریز کریں, بیکاز کشمیر از دا جگولر وین آف پاکستان اینڈ کشمیر بنے گا پاکستان. دس از آر بلیف. تو اب ہم کہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اور ووکلی ریز کریں کہ یہ اوپریشن جو ہے مسلمس کے اگینسٹ اینڈ ہو اور اس کا ایک ریزولوشن آئے. تھینک یو. جی سر, میرا کویسچن یہ ہے کہ اب جو پیکٹ ہوا ہے پاکستان اینڈ سعودی عربیہ کے درمیان, جو بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف یعنی کہ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی, لیکن ہم اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں تو سعودی عربیہ کو اسرائیل سے اتنا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ مسلم کنٹریز کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اگر اسرائیل نے کیا تو یونٹی آ جائے گی. تو سعودی عربیہ کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے تو میرے خیال میں وہ یمنی حوثیز سے ہیں, اینڈ حوثیز کو ایران سپورٹ کر رہی, پشت پناہی حاصل ہے ان کو. تو اگر یہ کیس ہو گیا تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آلریڈی ہماری دو بارڈر افغانستان اینڈ انڈیا پہ اتنے حالات کشیدہ ہیں, ہم ایران کے ساتھ کسی خطرے کی جانب جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں آپ اگر اسپیچ سنیں ایران کے صدر کی جو جنرل اسمبلی میں وہاں یونائٹڈ نیشن میں کیا, تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے یہ ڈیفنس پیکٹ پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا, پہلی بات. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری جوائنٹ ایفرٹ ہوگی آگے کے لیے. دوسری بات ایک میں جسٹ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, ایک اسٹرانگ کنٹری, اس سے جتنے تعلقات اچھے ہوں گے یہ ہماری اچھی بات ہے اور اس کو ہمیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں امریکہ کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنا ہے. 2 سال پہلے جب ٹرمپ نہیں تھے تو بائیڈن کا رویہ آپ کو دیکھا ہوا تھا. ابھی 2 سال بعد جب ٹرمپ نہیں ہوں گے تو ایک سوسائٹی امریکہ کی جو کہ زائنسٹ ڈومینیٹڈ ہے, اور آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک ٹرائنگل آف ریپریشن کہتے ہیں, امریکہ, اسرائیل اینڈ انڈیا, بیکاز انڈیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ, اسرائیل میں ہو رہا ہے پیلسٹینین پہ, انڈیا میں جو پاکستان بیشنگ ہے وہ ان کی پولیٹیکل کی بیس بنتی ہے, امریکہ کے اندر اسرائیل کی تعریف جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل بنتی ہے. تو یہ جو ڈائنامکس ہیں وہ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. بٹ جیسے سردار صاحب نے بھی کہا, ہمیں ایفرٹ یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اکنامکلی, پولیٹیکلی, ڈیفنس وائز. اور آج سعودی عربیہ میں ڈیفنس پروڈکشن کی ایک بھی ان کی انڈسٹری نہیں ہے. دے آر ڈیپینڈنٹ آن امپورٹ فار ٹریلینز آف ڈالرز. پاکستان کین ڈیولپ دیئر ڈیفنس انڈسٹری اور وہاں سے ان کے ساتھ مطلب یہ ہوپفل کہ مل کر ہم JF-17 سعودیہ کے ساتھ بھی مل کے بنا رہے ہوں گے, ہم کے ساتھ مل کے ٹینکس بھی بنا رہے ہوں گے, ویپن بنا رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. یاسر صاحب, مچ مور دین دیٹ. دیکھیں آپ پاکستان انڈیجنس پروڈکشن کی طرف جا رہا ہے. آپ اپنی ایئر فورس کا سیٹ اپ دیکھ لیں, آپ اپنی ایویونکس دیکھ لیں, ایویونکس کی اکوپمنٹ دیکھ لیں, اپنے ڈرون ٹیکنالوجی دیکھ لیں. تو ہم لوگوں سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, اڈیپٹ کر رہے ہیں, اپنی ویلیڈیشن اپنے خود کریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ باہر سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے. میں ایک چیز بہت ضروری کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے یوتھ کو. It's good to be an idealist. Of course we want to free Palestine. Of course we want to advocate for the Kashmir cause. لیکن اس کی جو بنیاد ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. پاکستان کو سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے IMF پروگرام سے نکالنا ہے. سو اکانومی از دی فرسٹ پرائیورٹی جو آپ کے ملک کی بیک بون ہے. آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ جتنی مرضی ایڈوکیسی کرنی چاہیں, آپ اسٹریمرز لگوائیں, بل بورڈز لگوائیں, میڈیا ٹیمز ہائر کریں, جتنی اسٹرانگ کیمپین کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے پہلے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آپ چائنا کی پالیسی دیکھ لیں. China has silently, without getting into any conflict, grown strategically in the region. 3 trillion plus کی ان کے ایکسپورٹس ہیں. تو ہم نے پاکستان کو اس ماڈل کے اوپر لے کے آنا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹس پہ فوکس کرے, ہم نے جاب کریشن پہ فوکس کرنی ہے, اپنی انڈسٹری کو واپس ڈیولپ کرنا ہے. دیٹ از آور فرسٹ پرائرٹی. پاکستان کمز فرسٹ اینڈ دین ول ٹاک اباؤٹ دی ریسٹ. ورلڈ بینک کا فگر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں, ان کو اوپر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جوہر صاحب, ابھی انہوں نے بہت اچھا جو ہے ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ مسئلہ کشمیر ہے, مسئلہ فلسطین ہے, اس کو ہم دنیا کے سامنے ریز کریں. میرے خیال سے اب ٹائم نہیں آ گیا کہ ریز تو ہم 75 مور دین 75 ایئر سے کر رہے ہیں, اس کے ریزالو کی جانب آگے بڑھیں. دس از دی ٹائم. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں پاکستان کا جیسے میں نے کہا ڈپلومیٹک پروفائل بھی بڑا ہے, ایک اسٹریٹجک پروفائل بھی بڑا ہے. اس سے پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر بھی ہے, تو وہاں پہ بھی آواز ہم ظاہر بلند کرتے ہیں, UNGA میں بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اس طرح کے جو ہوتے ہیں مسائل, کئی بار آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں,
اس کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ریزالو ہوتے ہیں. دیکھیں جب دیوار برلن بنی تھی وہ کتنے دہائیوں تک رہی, جب ٹوٹنے کو آئی تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ جو ہے نا ایسا لگتا تھا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئے گی, لیکن جب وہ کرمبل کی تو ایسے کرمبل کر گئی. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بھی ہندوستان نے وہاں پہ ظاہر ہے کہ طاقت کے زور پہ جو ہے نا غیر قانونی طور پہ جو کیا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا وہ خود سے کمزور ہوں گے اور یہ سارا کچھ کرمبل کر جائے گا. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اور اس میں پاکستان اس کے لیے بالکل ثابت قدم کھڑا ہے. ہم ان کی ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور مورل سپورٹ کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد اسٹوڈنٹس کے سوالات پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے پینلسٹ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ سوالات کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. جی آپ فرسٹ رو سے. جی آپ لوگوں نے بڑی اچھی انسائٹس دی ہمیں تمام اپڈیٹس کے حوالے سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے یا فیکٹس ہوئے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن انٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ان تمام ایگریمنٹس میں یا جتنے بھی پیکٹ سائن ہوئے اس میں بیچارے پارلیمنٹ کو اور عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے. جس طرح ان ایگریمنٹ سے ہمیں اکنامکلی فائدہ ہوگا, جتنے ٹریڈ ڈیل ہم نے یو ایس کے ساتھ سائن کیے, لیکن ورلڈ بینک کا رپورٹ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. اور جس طرح ہوسٹ نے بھی بات کی کہ غربت کتنی ہے اور مہنگائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ اپنے بات ہے. This is a very important question you have raised. Internally strong پاکستان بھی ایکسٹرنلی اس کی آواز ٹھیک ہوگی, اور اس انٹرنل ہمارے جو ٹرمائل میں اس میں انڈیا جیسے جو ہمارے نیبر ہیں جو ازلی دشمن ہے پاکستان کی ایون ایگزسٹنس کے, جنہوں نے یہ کلبوشن یادیو اور اس طرح کی حرکات کی ہیں, جعفر ایکسپریس کے اوپر حملے کیے ہیں وغیرہ, تو اس کے اوپر ہمیں بحثیت قوم لڑنا ہوگا. اکیلی فوج کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے, اور اس کے لیے مجھے پکی امید ہے کہ سارے صوبے, ساری حکومتیں, پارلیمنٹ وہ اپنی پوری ایفرٹ کریں گے, اور انشاءاللہ دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا کہ وہ ٹیررزم کی اس لعنت کے ساتھ پاکستان کو کمزور کر سکے. پاکستان اللہ کے کرم سے ایمرج کرے گا ایز اے اسٹرانگ کنٹری, اور ہماری یہی دعا ہے کہ خدا کے کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے, اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں یاسر صاحب, لیکن ورلڈ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے کہ ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا. وہ ماڈل جو آپ کا IMF کا ماڈل ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, لیکن پچھلے ایک سال کی اگر اوور آل اکنامک آؤٹ لک آپ دیکھ لیں تو وہ پازیٹیو ہے. آپ نے دیکھیں کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سے آپ 4 سے 5% پہ آئے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بھی انہانس ہوئی ہیں, آپ کی اس کے علاوہ جو ریزروز ہیں وہ انہانس ہوئی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز 33% ان میں اضافہ ہوا ہے, 30 بلین ہم ٹچ کر رہے ہیں, اور $4 بلین صرف مارچ کے مہینے میں آئے ہیں. یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, فائنلی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو جہاں تک ماڈل ہے وہ آپ کا IMF کا ہے جو کمپرومائز ہے, باقی ایوری تھنگ از فائنلی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, انڈسٹریز واپس لگائی جا رہی ہیں, ابھی سرکولر ڈیٹ پہ آپ کو بہت پازیٹیو نیوز آنے والا ہے. سو الحمدللہ اکنامکلی وی آر ڈوئنگ ویل ناؤ. سر آئی ہیو اے کویسچن. پاکستان کے سعودی عرب کے دفاعی تعلقات میں ان کو کن داخلی اور خارجی دباؤ کا سامنا رہتا ہے پاکستان کو؟ یس سر. جی جوہر صاحب. بالکل ایک ہائیسٹ لیول کا یہ معاہدہ بھی کر لیا ہے جو بیسیکلی جو ہے نا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, تو اس میں جو ہے نا, اور اس میں کوئی ہمارے پہ باہر کا دباؤ نہیں ہے. دیکھیں مسائل بالکل ہیں, ابھی تک جو ہے نا ہم اکنامک کرائسس میں تھے, فائنینشیل کرائسس میں تھے, اس سے ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف آئے ہیں, لیکن ابھی گروتھ کی طرف بالکل نہیں آئے. اور یہ بات سچ ہے کہ ہم پاورٹی جو سی ہے وہ بھی پاکستان میں ڈیفالٹ کا خطرہ وہ ٹل گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹل گیا, لیکن اب نہیں ہے. اچھا, اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی دیکھیں سب سے بڑی پاکستان کی طاقت کیا ہے, سب سے بڑی ریسورس پاکستان کی کیا ہے. وہ پاکستان کی سب سے بڑی ریسورس منرلز نہیں ہے, یا پاکستان کی سب سے بڑی ریسورس جو ہے ہماری ڈیفنس پراوس بھی نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ریسورس جو ہے وہ آپ ہیں. پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے, آپ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیٹ از ویئر وی لیک. IT سیکٹر میں گروتھ سب سے زیادہ ہے. ابھی ہم کہتے ہیں آفیشلی $3.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. اصل میں اگر آپ بات کریں پاشا والوں سے تو اصل ایکسپورٹس $8-9 بلین کی ہیں, لیکن وہ پورا پیسہ پاکستان نہیں آتا. انڈیا کی $150-200 بلین کی ہیں, تو اب پوٹینشیل اس میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہمارے جس طرح نوجوان سارے اس وقت کر رہے ہیں IT میں, اسی طرح ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, AI ہے, گرین ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایک بار یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جب اندر سے مضبوط ہوگا
تو پھر پاکستان باہر سے بھی اور مضبوط ہوگا. اچھا بخاری صاحب، ابھی ایک جو کوشچن کیا گیا کہ بیلنس رکھنا ہے پاکستان نے، اب مسلم ورلڈ میں بھی بیلنس رکھنا ہے. ہم نے ماضی میں آل دو ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بڑا خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن ماضی میں سعودیہ نے ہم سے 2015 میں فورسز ڈیمانڈ کی ہوسیز کے خلاف. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں تو یہ آگے چل کے کہیں پاکستان کے مسلم ورلڈ میں بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر اس وقت یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے ڈیفنس پیکٹ، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ کے اوپر حملہ وہ دوسری اسٹیٹ کے اوپر بھی حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بیسیکلی ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ کے اندر ایگریمنٹ کیا گیا ہے، جس طرح کہ نیٹو نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر ایک اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ دوسری اسٹیٹ کے اوپر بھی حملہ آرٹیکل 5 اس کا. اور اس کا پری ٹیکسٹ ہے، اور وہ پری ٹیکسٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کے خلاف جس وقت کارروائی کی تو دیر واز اے ریئلائزیشن کہ سعودیز نے کہا کہ شاید امریکنز کیا ریلائبل پارٹنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس صورت کے اندر ان کو ایک ریلائبل پارٹنر کی صورت کے اندر پاکستان نظر آیا. اور پاکستان، اور کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی آلریڈی ایک ڈیفنس پارٹنرشپ تو تھی، اس کو اب انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ اب یہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ہوئے گی. اور میرا خیال یہ ایک خوش آئند بات ہے، جیسا کہ ایران نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے. ہم نے ابھی ڈیفنس معاہدہ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جس میں ہم نے ان کے ساتھ ان کے بینیفٹ کے لیے معاہدہ کیا، جو سب سے ابھی میرا تعلق وزیرستان سے ہے، اور وہاں پر اس وقت تک ٹیررزم جسے آپ ہمارے کہتے ہیں ملک میں، وہاں ابھی تک وہ ہے. اس معاہدے سے بلوچستان افیکٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک کلیئر چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر مکہ یا مدینہ پہ اگر کبھی کوئی حملہ کرے، آپ کو لگتا ہے یہ پیک نہ بھی ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان خاموش بیٹھتا، ہم کبھی خاموش نہ بیٹھتے، کیونکہ ہمارے لیے وہی ہے. مکہ مدینہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارا گھر ہے، وہ ہمارا دین ایمان ہے، ہماری آخرت وہاں پہ. سملرلی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، اگر یہ پیکٹ ہوا ہے، اس پیک کا بینیفٹ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ ہم ان کو کنونس کریں، قائل کر سکیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی، روزگار کریٹ ہوگا تھرو انویسٹمنٹ. جو پی آئی ایف فنڈ ہے، اٹ از دی لارجسٹ ساورن فنڈ ان دا ورلڈ. $900 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کو قائل کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی ریزورٹس بن سکتی ہیں، یہاں پہ ہوٹلز بن سکتے ہیں، یہاں پہ تھیم پارکس آ سکتے ہیں، یہاں پہ اسپتال آ سکتے ہیں. جو میڈیکل ٹریٹمنٹس ہمارے دوست کروا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ جا کے انڈیا میں کروا رہے ہیں، ان ملکوں میں کروا رہے ہیں جہاں پہ میڈیکل سستا ہے، جہاں پہ ان کو لگتا ہے بہتر میڈیکل ہے. ان سے سستا میڈیکل یہاں اویلیبل ہے. لیکن ان کو قائل ہم نے کرنا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبل نیشن ہے، یہ ایک سیف نیشن ہے. اگر یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ ہی کے علاقوں کے اندر روزگار کریٹ ہوگا، وہاں پہ خوشحالی آئے گی. اور اس کے لیے ہم نے ان کو قائل کرنا ہے. ہم اپنی سرزمین کبھی کسی کو نہیں دیں گے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. ساورن نیشن تھے، ہیں، ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر بائیلیٹرل کوآپریشن سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور ہمیں اپنا یہ کانسیپٹ چینج کرنا ہے. اینڈ بیٹا میں آپ کو نیکسٹ کوشچن جو پیکٹ ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ پاکستان کو مضبوط کرے گا. پاکستان مضبوط ہوگا تو خیبر پختونخوا بھی مضبوط ہوگا، بلوچستان بھی مضبوط ہوگا خدا کے کرم سے. تو آئی کین اشور یو کہ اللہ کے کرم سے تھنگز آر انڈر آور کنٹرول. اور یہ ون سائیڈڈ اسپیکولیٹو یہ جو تھیمز ہیں، باہر کے نیریٹیوز ہیں، ان کے اوپر یہ نہ چلا جائے. ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اس میں فور فرنٹ میں ہمارے پٹھان بھائی اور بلوچ بھی، اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم ڈیفینس کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. ناظرین، آپ نے سنا پروگرام کے پہلے پارٹ میں پینلسٹ نے کس طرح جواب دیے ہیں. اب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے. شیر افضل معروف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سینیٹر افنان اللہ ہمیں جوائن کریں گے، اور معروف کالمسٹ اور اینالسٹ راؤف کلاسٹر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. جس بندے کی پارٹی نے آپ کو اتنی شہرت دی، جس بندے کے نام نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، آپ اسی کی بیوی اور بہنوں کے خلاف اتنا کیوں بولنا شروع ہو گئے؟ اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے کے آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ اگر ملک میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس سے اس پیکٹ پہ کیا اثر پاکستان پہ پڑے گا، پاکستان کی یوتھ پہ کیا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے، اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے. آپ نے اپنی کنٹری کے لیے کیا، لیکن اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے. جو بھی ہمارے ملک میں آتا ہے وہ اپنے کام کے بعد اپنے کام پہ ریگریٹ کیوں کرتے ہیں؟